वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका मरहबा। अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के जुड़ के मिलकर बैठने को कबूल फरमा ले। जल्दी जल्दी से अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को लिंक अस्सलाम शेयर वालेकुम कीजिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी साइंस ऑफ हदीस, जो हम हदीस के बारे में पढ़ रहे थे ना, वो उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद जो है हम इंशाअल्लाह ताला एग्जाम ले लेते हैं साइंस ऑफ हदीस की। उसके बाद जो है हम बुखारी है ना, सही बुखारी स्टार्ट करेंगे। तो उसकी तरतीब क्या होगी हमारी सही बुखारी पढ़ने की? इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ना कुरान के अहकामात, जो कुरान में सूरह बकरा जो हमने पढ़ा है ना, स्टार्ट किया है, मतलब अब खत्म होने को है सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो जो अहकामात, कुरान में जो जो अहकामात अल्लाह ने बयान किए हैं, उनको समझने के लिए, उसकी तफसीर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वही नाजिल फरमाई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से वही के जरिए से है ना नाजिल फरमाई गई थी। वही खफी और वही जली, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका हम पहले क्या ले लेंगे, आपका एग्जाम ले लेंगे। बहुत इजी होगा। तो आप लोग इससे क्या होगा, आप लोग जो पढ़े हैं ना उसको आप क्या कर सकेंगे, रिवाइज कर पाएंगे। और इससे आपको अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके बाद हम जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको समझना है कुरान की तफसीर। कुरान की तफसीर को समझाने के लिए, वाज़ेह करने के लिए अहकामात को अल्लाह ने क्या किया, हदीस को वही के जरिए से नाजिल फरमाया। और इसको लिखा गया बाद में, बहुत टाइम के बाद, है ना। मुहद्दिसीन जो है जिन्होंने हदीस लिखी है, हदीस की तो कई बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम जो जिसको ज्यादा सही मानते हैं वो सियासत्ता है। सियासत्ता मतलब 6 हदीस की किताबें हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है अभी है ना सीरीज में। इंशाल्लाह ताला तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। जब तक के एग्जाम होगा ना, तब तक के आपको इसमें क्वेश्चंस हम सेंड करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप एग्जाम दे पाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, प्ले लिस्ट शेयर कर देंगे। प्ले लिस्ट मतलब एक रिकॉर्डिंग दिखेगी आपको, लेकिन आप उस पे जाएंगे तो आपको सारे सेशंस की क्या है, आपको रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। आपको सारे जो है नोट्स भी भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज जो है लास्ट क्लास, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको एंड कर देती हूँ, है ना। साइंस ऑफ हदीस को आप लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं हदीस के बारे में। तो इसके बाद हम सही बुखारी स्टार्ट करेंगे और अहकामात वाइज चलेंगे। कैसे? जैसे हैज के बारे में आया है, हैज की जो इम्पोर्टेंट हदीसें हैं, जो क्या है, सही है, वो हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद तलाक के बारे में अपन ने अहकामात पढ़े हैं कुरान की, तो उसके बारे में हम हदीस पढ़ेंगे। ऐसे जितने जितने भी जो है अहकामात हमने पढ़ा है ना, वो सब के बारे में जो हदीसें हैं उससे रिलेटेड जो हम कोट करते हैं तफसीर पढ़ाते वक्त, तो वो सही हदीसों के जरिए से हम उसको समझ जाएंगे। क्योंकि कुरान पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन जिसका रेफरेंस हम किससे लेते हैं, हदीस से लेते हैं, तो हदीस भी मालूम होना जरूरी है। क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल ही तभी होता है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम साथ में लेकर चले, उनको समझते हुए चले, ठीक है। तो ये भी जरूरी होता है। तो ये हम इससे हम बहुत दूर रह गए हैं, है ना। कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा हो गया है कि यूट्यूब के जरिए से ये सब ऑनलाइन की वजह से, हम प्लेटफॉर्म की वजह से हम बहुत कुछ कुरान समझने लग गए हैं, लेकिन हदीस हदीस से अभी भी हम दूर हैं। जबकि ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है ना। ये भी क्या है, वही के जरिए से नाजिल हुई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। और सही बुखारी की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हदीसें हैं उसको 1 साल में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है खबरे मकबूल। अपन ने पढ़े थे खबर और हदीस और असर क्या होता है। पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था खबर और असर क्या होता है, और खबरें मकबूल क्या होती है। जो कबूल कर ली जाती है उसे क्या कहते हैं, खबरें मकबूल। खबर और हदीस एक ही बात होती है, असर ये सब एक ही बात होती है, बात को ही कहा जाता है। तो इसका डिफरेंस देखना है तो पिछले सीरीज को आप देख सकते हैं, ठीक है, पिछली मतलब ऑडियो को देख सकते हैं। अच्छा, खबरें मकबूल क्या है, पहले हम देखते हैं हदीस की हमने क्या सीखा। जांच पड़ताल की जाती है। कोई भी हदीस जो मुहद्दिसीन ने लिखा है वो एकदम उठा के किसी से सुन के नहीं लिख दिया है। मुहद्दिसीन मतलब जिन्होंने हदीस को जमा किया है, वो क्या करते थे, जब किसी से हदीस लेते थे तो वो क्या करते थे, उनसे उनकी पूरी बायोग्राफी पता करते थे कि तुम कहाँ रहे, कहाँ क्या किए, उनकी पूरी मतलब जीवन की, उनकी जिंदगी के बारे में पूरा क्या है रिकॉर्ड रखा जाता था। तो उसके जरिए से ही फिर ऐसे इंसान जिसका सब कुछ सही होता था उनसे ही वो हदीस लेते थे। क्यों लेते थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि हदीस जो है ना, लेने के लिए कौन किन से लेना है ये भी क्या है ना, मुहद्दिसीन ने क्या है इसके भी नियम रूल्स बताए हैं हमको। आज भी हम थोड़ी बहुत रूल्स पढ़ेंगे। जल्दी प्लेट आके रखो, नहीं तो अभी आ रहे हैं मार्केट से। हाँ देखिए, खबरें मकबूल है ना, हदीस की जांच पड़ताल करने के बाद दो बातें हो सकती है, या तो हदीस को कबूल किया जाएगा या फिर उसको क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो जिसको कबूल किया जाता है तो उसको कहते हैं खबरे मकबूल। क्या कहते हैं उसको, जो हदीस को कबूल कर लिया जाता है उसे कहते हैं खबरे मकबूल, है ना। और जिसको रद्द कर दिया जाता है उसे कहते हैं खबरे मरदूद। मरदूद हदीस सुने होंगे ना आप लोगों ने। अच्छा, बाजी ज़ईफ सुने, मरदूद पहली बार सुन रहे हैं। मरदूद मतलब जिसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है। ज़ईफ हदीस तो ऐसी होती है जिसको कुछ चीजों में कबूल किया जाता है, जो मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि लोगों का बहुत मिसकॉन्सेप्शन है उसके बारे में, है ना। बहुत मिसकॉन्सेप्शन है ज़ईफ हदीस के बारे में, जो कि बहुत गलत है लोगों का सोचना, है ना। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। पहले आज देखते हैं कि मकबूल हदीस किनको कबूल किया जाता है ना। दो चीजें बताई गई है यहाँ पर, देखो दो चीजें होती हैं खबरें मकबूल में, दो चीजें हो सकती हैं। पहला होता है सिफाते रावी और सनद के एतबार से मकबूल। सिफाते रावी, रावी की सिफात के बेसिस पर, मैंने आपको पहले ही सेशन में ही बताई थी, पहले दूसरे सेशन में, कि रावी की सिफात क्या क्या होने चाहिए, रावी के करेक्टर्स क्या होने चाहिए। सनद के और मतन के सही होने के लिए मैंने कुछ है ना, कुछ जाविया, कुछ आपको पॉइंट्स बताई थी। तो अगर वो दोनों चीजें सही है, सिफाते रावी और सनद के एतबार से मकबूल हदीस है, एक बात ये होगी। और दूसरी हो सकती है कि है ना, दिरियात और मतन के एतबार से मकबूल। दूसरा होता है कि क्या है, दिरायत मतलब होता है दिरायत और मतन के एतबार से मकबूलियत। मतलब ये हम आगे पढ़ते जाएंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है, दोनों चीजें होती है। तो दिरायत क्या होती है, मतन के एतबार से, दिरायत के एतबार से मतलब गौर फिक्र करके अपने इल्म दानिश से हदीस को क्या किया जाता है, परखा जाता है। दिरायत और मतन के एतबार से, एक होती है हदीस में रावियों के नाम होते हैं, बाद में जो है कॉल होता है, कॉल को क्या कहते हैं, मतन कहते हैं। तो पहली बात तो ये जो रावी थे सारे रावियों के सिफात के बेसिस पर और इनके नामों के सनद के बेसिस पर मकबूल हदीस। दूसरी जो होती है, जो मतन है, जो मेन लुब्बे लुबाब है हदीस का, जो कॉल है, उसके बेसिस पर जो है हदीस मन क्या है, मकबूल होती है, उसे कहते हैं, ये भी क्या होती है, मकबूल हदीस। दो तरीके से हदीस मकबूल हो जाती है। लेकिन मकबूल हदीस होने के बाद भी क्या होता है, मकबूल हदीस में भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं।
एक्चुअली तो 3 टाइप होते हैं, यहाँ 2 टाइप बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आगे हमको उसको और उसके टाइप्स पढ़ना है आज। तो 2 चीजें होती है, एक तो या तो वो सही होगी, सही दर्जे पे जाएगी हदीस, या तो हो सकता है कि वो क्या होगी, हसन होगी। क्या होगी वो, तो या तो सही होगी या तो वो हसन हदीस होगी। हमने पढ़ा था सही हदीस वो होती है जो 100% सही होती है, सनद और मतन के टेस्ट में वो पूरी की पूरी पास हो जाती है, और मतलब दोनों में पास हो जाती है। लेकिन हसन क्या होती है, जो क्या होती है 80% पास होती है ना। तो ये जो होती है मकबूल हदीस जो होती है, उसके क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक सही होती है और एक हसन होती है, और तीसरा थर्ड होता है वो होता है ज़ईफ हदीस, जिसको हम आज पढ़ेंगे ज़ईफ हदीस भी। ठीक है, ज़ईफ हदीस। अब सही हदीस के भी 2 टाइप होते हैं। सही हदीस तो है, लेकिन एक होती है सही लिजातिही। क्या बोलते हैं इसको, सही लिजातिही। सही लिजातिही, सब लोग बोलो, सही लिजातिही, लिजातिही, सब लोग बोलो, सही सही लिजातिही, लिजातिही, लिजातिही। सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं, सही लिजातिही। सही लिजातिही, हाँ, तो ये वर्ड आपको याद सही रखना है। लिजातिही, हाँ, सही सही लिजातिही। लिजातिही, सही ऐसे ही लिजातिही। होता है हसन लिजातिही। हसन लिजातिही भी होता है, सही लिजातिही भी होता है। और दूसरा वर्ड होता है, एक होता है गैर वर्ड, जानते हो, ली गैरिही। ली गैरिही। एक होता है गैर, गैर से होता है ली गैरिही। मतलब कोई हदीस जो है अपने आप में वो ताकतवर नहीं है, मजबूत नहीं है, लेकिन कोई दूसरी हदीस है जो क्या है, ताकतवर है, उससे उसको क्या मिल रहा है ना, मुआविनत मिल रही है, उसको मदद मिल जाती है एक दूसरे किसी हदीस से। तो वो किस वजह से सही हुई है, उसको दूसरे हदीस की क्या मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। तो वो क्या हो गई, गैर हदीस से क्या हो गई, वो सही हुई है। गैर हदीस की मदद से जब वो मजबूत होती है तो उसको कहते हैं ली गैरिही, सही ली गैरिही। दो दो टाइप होते हैं, सही हदीस होती है, सही हदीस को मानना है, वो वाजिब होती है, कॉल है ना। लेकिन उसमें भी 2 टाइप होता है, एक खुद अपने आप में क्या होती है, सही होती है, खुद अपने आप में क्या होती है, वो सही होती है, सही लिजाती ही। तो मेन चीज ये है कि हमको 5 सिफात पढ़नी है, हदीस की सही होने की 5 सिफात, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब आज जो मैं पढ़ा रही हूँ 5 शर्तें बताऊंगी, शराइत बताऊंगी, अगर वो है तो फिर वो हदीस क्या है, सच सही होगी। तो सही होने के लिए क्या होती है, सही लिजाती ही होने का शर्त अपने को याद होना चाहिए। जो 5 शर्तें हैं, 5 शराइत हैं, अगर वो पाई जाती है किसी हदीस में तो वो हदीस क्या होती है, सही होती है। और वो क्या होती है, लिजाती ही, मतलब खुद अपने आप में सही है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो खुद तो पूरी की पूरी सही नहीं है तो सही, लेकिन मैक्सिमम जो उसका सही है, लेकिन कुछ बात ऐसी, एक बात ऐसी है जो सही नहीं है, लेकिन उसको किसी और हदीस से उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिल जाता है, और वो हदीस क्या बन जाती है, सही हो जाती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो अपने आप में सही नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट मिला तो पूरी की पूरी सही हो गई, इसलिए उसको कहते हैं सही ली गैरिही। क्या कहते हैं, सही सही ली, सही सही गैरही, गैरिही। है ना, गैरी ही, क्योंकि गैर से उसको क्या मिली, सपोर्ट मिली, तब वो क्या हो गई, पूरी सही हो गई। तो सही हदीस की जो जो हदीस होती है वो क्या होती है, 100% ट्रू होती है, वाजिब होती है। उससे जो अहकामात निकाले जाते हैं, शरई अहकामात जो निकाले जाते हैं, वो वाजिब होते हैं हमारे ऊपर। तो ये हमको जानना जरूरी है कि वो सही लिजाती ही हदीस क्या होती है, 5 शर्तें क्या है उसकी, जानना चाहिए हमको कि वो हदीस कौन सी है सही लिजाती ही, जिसको मानना बहुत जरूरी है, जिसे शरई हुक्म निकलता है। ठीक है, तो वो 5 पॉइंट्स क्या है वो हम आज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहली बात है, देखिए आपको दिख रहा है सबको, हम्म, दिख रहा है सबको। अच्छा, ज़ईफ हदीस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो ज़ईफ जो है ना, सही भी होती है हदीस, है ना, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।
ضعیف حدیث کے بارے میں لاسٹ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت ضروری ہے ہم کو جاننا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بہت مسکانسیپشن ہے۔ دیکھیے، خبریں مقبول کی بیسیکلی دو اقسام میں نے بتایا۔ مین جو ہے مقبول حدیث دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک صحیح ہوتی ہے اور ایک حسن ہوتی ہے۔ تو حسن کی جو پہلی والی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح لذاتی ہی کیا ہے۔ تو صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح صحیح لکھے جو ہم، اگر صحیح مطلب ہوتا ہے، ہم صحیح اور غلط والا صحیح نہیں لکھ رہے ہیں۔ صحیح کا مطلب یہاں صحت سے لیا جاتا ہے۔ جب حدیث کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا، تو یہ صحت سے نکلا ہے۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے صحت مند، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم جو بولتے ہیں نا، صحیح، ہاں صحیح بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحت سے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحت مند۔ اور جس میں کوئی عیب ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بیمار ہوتا ہے نا؟ تو یہ جو حدیث ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح لذاتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے ہم کو کیا چاہیے؟ 5 جو ہے کیا ہوتا ہے؟ صفات موجود ہوتی ہے۔ وہ حدیث جس کی سند میں کیا ہو؟ 3 صفات ہو، کیا ہو؟ وہ حدیث جس کی سند میں 3 صفات موجود ہو، 3 صفات موجود ہوگا، اور 2 کیا ہوگا اس میں؟ اور 2 جو ہے کیا ہوں گے اس میں؟ عیب ہوں گے یا خرابی ہوگی۔ سب کو دکھ رہا ہے نا؟ وہ حدیث لذاتی ہی ہوگی صحیح، جس میں 3 صفات ہوگی اور 2 عیب سے وہ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ اس میں 2 خرابی جو ہم پڑھ رہے ہیں اب وہ نہیں ہونی چاہیے، تبھی وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اب ہم کیونکہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جو نیچے میں جو ہے نا، حدیث کے نیچے میں جو آپ شرح دیکھیں گے نا حدیث کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، تو اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا، ایکچوئل کتاب جب پڑھیں گے، تو آپ کو نیچے میں لکھا ہوا رہتا ہے، سب ڈسکرپشن ہر حدیث کے نیچے رہتا ہے۔ جو ہم اتنے بیزی ہو گئے دنیا کے کاموں میں کہ ہم کو دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ معاف کرے ہم سب کی کوتاہیوں کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ حدیث میں کیا ہونا چاہیے؟ 3 صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے اتصال سند۔ کیا ہے؟ سب لوگ یاد کریں گے، اتصال سند۔ اتصال سند مطلب کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ اتصال کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹڈ۔ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کنیکٹڈ۔ ویسے میں شارٹ میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں بتایا تھا، حدیث کی کتاب کی بیسس پہ نہیں بتایا تھا، میں نے اپنے نوٹس کے بیسس پہ بتایا تھا جو میں نے سمجھا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حدیث کی کتاب سے میں نے یہ نکالا ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا ہے مطلب، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ایگزام دینا ہے تو ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہم سے حدیث پڑھیں گے اور بس، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم سمجھ جائیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اتصال سند، سند سب کو پتا ہے، راویوں کے نام کی جو لڑی ہوتی ہے۔ اتصال مطلب ہوتا ہے کنیکٹڈ ہونا، ہے نا؟ یعنی سند کے اندر راویوں کے نام ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں کو بیان کیا، فلاں نے فلاں کو بیان کیا، انہوں نے پھر ان سے محدثین نے لیا، امام بخاری نے یا پھر امام مسلم نے یا پھر امام ترمذی نے، انہوں نے لیا۔ تو کبھی ملتا ہے کہ دراصل کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم سند کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں محدثین کے جو نام ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا نا، تو کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس میں ایک راوی تو مدینہ کے ہوتے ہیں اور دوسرا کوفہ کے ہوتے ہیں۔ تو محدثین نے پایا کہ یہ تو کبھی مل ہی نہیں سکتے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے حدیث بیاں ہو گئی؟ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ سند متصل ہوئی۔ کیا سند متصل ہوگی وہاں پر؟ نہیں، اگر راویوں کا نہیں، کنیکشن نہیں جڑا ہوا ہے، connection کوئی نہیں۔ کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن کسی دوسری وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی حدیث یہ کیا ہو جاتی ہے، دوسری حدیث کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی صحیح قرار ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس کے اتصال میں کہیں کوئی گیپ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اتصال میں کہیں کیا ہے؟ گیپ ہے۔ اگر راوی کا دوسرے راوی سے کیا ہے؟ ملنا مشکل ہو، محال ہو ہی نہیں سکتا، مطلب کبھی، ہے نا؟ راوی جو ہے کیا ہو، وہ مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کنیکشن میں، سند کے کنیکشن میں، راویوں کے کنیکشن میں اگر رکاوٹ ہے، اتصال نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث
جو ہے لذاتی ہی نہیں ہوگی. تو صحیح لذاتی ہی کے لیے پہلی شرط کیا ہوئی کہ سند کی ابتدا سے آخر تک دکھ رہا ہے، ابتدا سے آخر تک کے کیا ہونا چاہیے، ضروری ہے لذاتی ہی کے لیے کہ سند کی ابتدا سے آخر تک یعنی صحابی سے لے کر محدثین تک کے راوی، ہر راوی نے دوسرے راوی سے ڈائریکٹ ہے نا بلا واسطہ وداؤٹ تھرڈ انٹریکشن کے اس حدیث کو سیکھا ہوگا یا لیا ہوگا. آپ لوگ میں موبائل بند کرو نا بیٹا، اپنا منہ بند کرو نا، مائک بند کرو بیٹا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ایک راوی نے دوسرے راوی سے ڈائریکٹ سن کر لکھا ہو، کسی اور تیسرے کا اس میں کیا ہے نام نہ آتا ہو کہ میں نے تو فلاں سے سنا تھا، ایسا کوئی بولے نہ. سند میں کسی جگہ میں کوئی بھی راوی ساکت نہ ہو، سند میں کبھی کوئی راوی جو ہے ساکت بھی نہ ہو، ہے نا، ساکت نہ ہو، یہ ساکت بلا وجہ کہیں کوئی راوی ساکت نہ ہو. اب بولیں گے باجی اب یہ ساکت کیا ہے؟ ساکت کا مطلب ہوتا ہے غائب. غائب مطلب غائب ہو جانا، ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سند میں کوئی راوی ہی نہیں ہے. اچھا ہم جانتے ہیں جیسے محدثین کو جانتے ہیں ہم، امام جو جتنے بھی امام ہیں سب محدثین ہیں، انہوں نے کن سے لیا ہوگا؟ تبع تابعین. آپ کو میں نے تبع تابعین کے کچھ نام بتا دی تھی، تابعین کے نام بتا دی تھی. اگر اس میں کوئی تابعین ہی نہیں ہے تو پھر تم کس سے لے لیے بھائی؟ تم کو کسی نے پڑھایا نہیں تو تبع تابعین کس سے لے گا حدیث؟ تابعین سے لے گا. اگر وہاں پہ کوئی راوی غائب ہے، کوئی ایک طبقہ غائب ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ساکت ہونا کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کسی جگہ سے کوئی بھی راوی ساکت نہ ہو یا مطلب غائب نہ ہو، ایسی سند کو کیا کہتے ہیں؟ متصل سند کہتے ہیں. ہم؟ صحیح لذاتی ہی کے لیے یہ شرط ہے، یہ خوبی ہو، صفت ہو حدیث میں کہ اس کی پوری سند کیا ہونی چاہیے؟ متصل ہونی چاہیے. یہ اس کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ پوری سند کیا ہونی چاہیے؟ متصل سند. تو آپ کو صرف یہ ورڈ یاد رکھنا ہے، متصل مطلب سلسلہ قائم ہو، ٹوٹا نہ ہو. دوسری چیز ہے کہ عدالت، ہے نا. کس کا مائک چالو ہے بیٹا؟ بند کرو نا. روایت کی جو روایت ہو رہا ہے، روایت کی جو روایت ہے، دوسری بات ہونا چاہیے کہ عدالت روایت. عدالت روایت مطلب روایت جو کی جا رہی ہے، جو روایت ہے. دوسری عدالت روایت، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ عدالت روایت مطلب عادل ہونے کو کہتے ہیں. عدالت مطلب عادل ہونے کو کہتے ہیں. تمام راوی کیا ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ تمام راوی کیا ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے. سب کو پتا ہے کہ صحابی سب کے سب عادل تھے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو عدالت روایت مطلب کیا ہونی چاہیے؟ جو روایت ہو رہی ہے حدیث میں وہ کیا ہونی چاہیے؟ عادل ہونے کو کہتے ہیں. مطلب تمام راوی، تمام کے تمام راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے. جتنے بھی اس سند میں راوی ہوں گے سارے کے سارے راوی کو عادل ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ عادل ہونے کو کہتے ہیں اس کو عدالت روایت. روایت مطلب راویوں کی جمع ہے، روایت مطلب راویوں کی جمع ہے. یہ راویوں کا عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ عادل ہونا مطلب کیا ہے راویوں کا؟ کہ سند کے ہر ایک راوی کیا ہو؟ پہلی بات وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو. کیا ہو؟ پہلی بات وہ مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، ہے نا. عاقل، بالغ، مسلمان، متقی اور نیک پرہیزگار ہو، دیکھو ہے نا. ٹھیک ہے، عاقل، بالغ، متقی، نیک اور ان کی زندگی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، ہر قسم کے عیب سے ان کی زندگی پاک ہو. تو پہلی چیز ہے کہ حدیث جو روایت کی جا رہی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی ساکت نہیں ہونا چاہیے، کوئی غائب نہیں ہونا چاہیے راوی کا نام. مطلب پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ صحیح لذاتی ہی کے لیے کیا بولی؟ کون سا شرط ہے؟
इत्तिसाल सनद। क्या बोली मैंने? इत्तिसाल सनद। दूसरी चीज मैंने बोली अदालत रवायह, है ना, या रवायत बोल सकते हैं, अदालत रवायत। अदालत रवायत का मतलब क्या बताई मैंने? तमाम की तमाम रावी क्या होने चाहिए? आदिल होने चाहिए। आदिल होने का मतलब ये है कि वो आकिल, बालिग, मुसलमान, मुत्तकी, नेक, परहेजगार, और उनकी जिंदगी हर किस्म के ऐब से पाक हो। जिंदगी में उनके कोई ऐसा वाकया ना हो कि उनकी कहीं पर पेशी हुई हो, अदालत में उनकी पेशी हुई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, या फिर किसी भी अदालत में किसी हाकिम के सामने पेशी हुई होगी और उनके किसी जुर्म का क्या हो, उन पर किसी जुर्म का इल्जाम लगा हो कि कभी इन्होंने झूठ बोला है, कभी इन्होंने चोरी की है, तो इनको कहते हैं ना रावियों का आदिल होना। ऐसा कोई भी जुर्म उन पे साबित नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज होती है ना, दो चीजें आप समझ गए, सनद का इत्तिसाल होना और रावियों का आदिल होना। तीसरी सिफ्त होती है ज़ब्त रवायत। क्या होता है? ज़ब्त रवायत मतलब हाफिजे का मजबूत होना। क्या बोलते हैं? ज़ब्त कहते हैं रोकने को, ज़ब्त कहते हैं रोकने को, ठीक है, ज़ब्त कहते हैं रोकने को। याद समझ में आ रहा है ना? तो ज़ब्त रवायत का मतलब होता है हाफिजे का मजबूत होना। तमाम रावियों का ज़ाब्ते रवायत होना मतलब कि रावियों का क्या होना? क्या होना? हाफिजा मजबूत होना, याददाश्त तेज होना। जब हम कुछ याद करते हैं ना तो उसको दिमाग में रोक के रखते हैं ना, दिमाग में हम क्या करते हैं? उसको प्रिंट कर लेते हैं। तब हम 1-2 साल बाद भी अगर वो चीज को प्रिंट किए रहते हैं तो 1-2 साल बाद भी याद किए तो हमको क्या है, बाद में कोई बात याद दिलाया तो हम उसको बता देते हैं, हाँ हाँ ये तो हुआ था। तो ये कहलाता है जब्त। जब्त मतलब रोकना, रोक के रखना। तो तमाम रावियों का क्या होना? जाबित होना जरूरी है ना। यहाँ जाबित होना मतलब हाफिज होना है। हाफिज समझते हैं ना, कुरान हाफिज बोलते हैं, मतलब कुरान को उन्होंने ये रोक के रखा है, याद करके रखा है, अपने दिमाग में महफूज करके रखा है। तो हाफिज का माना है यहाँ पर क्या है? सनद की हर एक रावी का हाफिजा बहुत मजबूत होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा भाई कि हम जो हदीस पढ़ रहे हैं उसके सारे रावी जो है क्या है? हाफिज है, उनका हाफिजा मजबूत है। ये कैसे पता चलता है? रावियों के हालाते जिंदगी को पूरा का पूरा मुहद्दिसीन पूरा जानते थे, उसको नोट करते थे और उसको क्या है, किताबों में लिख के भी रखे हैं। बाज औकात रावियों के बारे में ऐसी बातें भी बताई गई है किताबों में कि फला एक बहुत अच्छे रावी थे, आकिल, बालिग, मुत्तकी रावी थे। जब भी बयान किए उन्होंने तो क्या है, मुत्तसिल बयान किए हैं, लेकिन जब वो ज़ईफ हो गए तो बाद में कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें भूल जाते थे, आखिर वक्त में भूल जाते थे। तो रावी के साथ भूलने का मामला हुआ, मतलब उनके साथ क्या हुआ? रावी के साथ आखिरी वक्त पे क्या हुआ? ये मामला हुआ था कि वो आखिर जिंदगी के आखिरी सालों में वो भूल जाते थे। तो जवानी के वक्त में तो जो उन्होंने हदीस लिखे थे, बयान किए थे, तो उसमें तो कोई मसला नहीं था। लेकिन बाद में अगर उन्होंने हदीस बयान किए तो कुछ मुहद्दिसीन के नजदीक ये जाबित नहीं होंगे, वो जाबित नहीं थे। तो मुहद्दिसीन के यहाँ क्या होती है? मुख्तलिफ राय होती है। पर्टिकुलर मुहद्दिसीन के पास रावी के बारे में पर्टिकुलर, वो लोग क्या करते थे, किसी रावी के बारे में उंगली उठा दिए हैं और किताबों में लिख दिए हैं। तो ज़ाब्ते रवायत खत्म होगा तो सही लिजाती ही की कैटेगरी से वो हदीस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। अगर किसी मुहद्दिसीन के बारे में किसी ने हाथ उठा दिया, उंगली उठा दी मुहद्दिसीन ने किसी रावी के बारे में,
تو کیا ہوتا ہے سند میں اتنی سختی ہوتی ہے اگر کسی پہ ہاتھ اٹھا دیا گیا کہ یہ جب ینگ تھے تب تو بہت اچھے بیان کیے، انہوں نے صحیح بیان کیا، لیکن بعد میں جب یہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تب انہوں نے کیا کیا، غلط بات کوٹ کر دی، ان کو یاد نہیں رہا، انہوں نے کچھ بات کو پلٹ دی یا تھوڑی بات کو بدل دی، تو کیا ہوتا ہے ان کے اوپر انگلی اٹھا دی گئی ہے محدثین کی طرف سے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو ضابطہ نہیں ہے، مطلب ان کا حافظہ صحیح نہیں مانا گیا ہے، تو وہ حدیث جو ہے صحیح ذات ہی میں نہیں آتی ہے۔ تو ضابطے روایت ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب کا حافظہ پورے ٹائم پہ کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں یاد ہو گئی آپ کو؟ اتصال سند پہلا، دوسرا جو ہے عدالت روایت، مطلب سارے کے سارے راوی کیا ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، نیک ہے نا، ایماندار، اور ان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری ہے ضابط روایت، مطلب سارے کے سارے راوی کی یادداشت کیا ہونی چاہیے، پوری حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بھولنے کا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب 3 چیزیں جو ہے صفات آ گئی، اب 2 جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، 2 جو آتی ہے وہ ہے عیب، جس سے کیا ہونا چاہیے، راوی کو پاک ہونا ہے۔ 2 خرابیاں ہیں جو کیا ہونا چاہیے، راویوں کو کیا ہے، اس سے بچنا پڑے گا، وہ عیب نہیں ہونا چاہیے، تبھی وہ حدیث کیا ہوگی۔ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں ہم؟ صحیح لذاتہ، صحیح لذاتی ہی۔ آپ لوگ کو ہارڈ لگ رہا ہوگا نا کیونکہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اگر 2-3 بار سن لیں گے نا تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ بہت سارے لوگ یہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، میں اس چیز کو جانتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، آپ کو جب سمجھ میں آئے گا نا تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میں کتنے سارے لوگوں سے اچھا زیادہ علم رکھتی ہوں الحمدللہ، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ سن لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہے، اس سے بھی کیا ہو رہا ہے، آپ کو نالج ہی مل رہا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے، ہم سب پہ فرض ہے، اور جو دین کو علم کو حاصل کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ 3 صفت جو میں نے بتائی نا، یہ جو تینوں شفت کریکٹرز جو صفات بتائے جو میں نے نا، اتصال سند، عدالت روایت اور ضبط ہے نا روایت، اگر کسی راوی کو کے اندر یہ تینوں صفت پایا جاتا ہے، راوی سمجھ رہے ہو نا جو بیان کر رہے ہیں حدیث کو، اگر کسی راوی کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں، یہ تینوں شرطیں اوپر کی پائی جاتی ہیں، تو اس راوی کو کیا کہتے ہیں، ثقہ راوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ثقہ راوی کہتے ہیں، ثقہ راوی، ثقہ راوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ثقہ راوی۔ دکھ رہا ہے سب کو یہ؟ اگر یہ 3 کریکٹر صفات اگر کسی راوی کے اندر ہے کہ وہ جو سند بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، متصل ہے، دوسری بات کہ وہ کیا ہے، عادل بھی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے، حافظہ بہت مضبوط ہے، مضبوط ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ راوی ثقہ راوی کہلاتا ہے۔ اب اگر جب ہم صحیح بخاری پڑھیں گے نا، جب اگر وہاں پہ آئے گا کہ میں ڈائریکٹ آپ کو اگر میں ثقہ راوی کہوں گی نا تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر یہ فلا فلا صفات پائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ثقہ راوی کہوں گی تو یہ اس کے اندر 3 صفت ہوگی اور ان کے اندر یہ 2 خرابیاں نہیں ہوں گی۔ وہ خرابیاں کیا ہیں وہ میں بتاتی ہوں کہ وہ خرابیاں کیا ہیں۔ تو وہ خرابیاں جو ہیں ثقہ راوی میں، وہ جو خرابیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے سجوج۔ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہے یہ سجوج؟ سجوج مطلب یہ شاذ کی جمع ہے۔ کیا کی جمع ہے؟ یہ ساز کی جمع ہے، یہ ساز کی جمع ہے، ساز کی جمع ہے۔ ساز کا مطلب کیا ہے پھر؟ کسی ثقہ راوی کا اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت کرنا کیا ہے؟ ساز۔ بار بار آپ کو یہ ورڈ ملے گا، ساز، حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ ساز بار بار ملتا ہے۔ تو یہ ساز کیا ہے؟ ساز مطلب ہوتا ہے کسی ثقہ راوی کا، ثقہ راوی سمجھ گئے؟
سکہ راوی وہ ہے جس میں کیا ہے، اوپر کے 3 صفات ہے تو ان کو سکہ راوی کہیں گے، ٹھیک ہے، 3 صفت ہے ان کے میں. تو کسی بھی سکہ راوی کا اپنے سے بڑے سکہ راوی کی مخالفت کرنا، اگر کسی سکہ راوی کا کسی اپنے سے بڑے سکہ راوی کا مخالفت اگر وہ غلطی سے کر بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ساز. تو ایسا نہیں کرنا ہے ان کو. کوئی ایک محدثین ہے جنہوں نے کیا کیا ہے، کچھ راویوں کے نام نکالے ہیں جو کیا ہے، انہوں نے اپنے سے بڑے راوی کے بارے میں کیا ہے، ان سے غلط جو ہے کیا کر دیا، ان کی مخالفت کر بیٹھے. مطلب انہوں نے بڑے راوی نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو تھوڑا سا مخالفت میں چلے گئے. تو اپنے سے بڑے راوی جو سکہ راوی تھے، اپنے سے بڑے راوی کے سکہ راوی کے خلاف چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجوج، ساز کی جمع ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک حدیث آئی ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی، سند بھی آ گئی اس کی. پھر کیا ہوتا ہے، دوسری حدیث آئی، اس میں بھی وہی بات کا کیا ہے، الٹ بیان کر دیا گیا. جب سند میں راویوں کو دیکھا گیا نا، تو ایک راوی سکہ تھے لیکن انہوں نے کیا کیا، دوسرے راوی جو تھے سکہ راوی کے خلاف انہوں نے کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو جو بڑے سکہ راوی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اوشک کہتے ہیں. جو بڑے والے جو سکہ راوی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اوسک. اوسک کیا کہتے ہیں، جو بڑے سکہ راوی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوسک. کیا بولے باجی، ایک بار پھر سے بولے. یہ اوشک، او 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 لکھو، او شک. او شک. ہاں شک. سے ہوگا او. او او شک. آئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے، عربی اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑا جلدی میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں نا، تو اس لیے تھوڑا سا میں لائن ٹو لائن نہیں، جو میں نے نوٹس بنایا نا اسی سے میں پڑھا دے رہی ہوں آپ کو. یہ نوٹس آپ کو مل جائے گا، دیکھو لکھا ہے یہاں پر، اوسک راوی. نہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ راوی نے اپنے سے اوپر ہے نا، اپنے سے اوسک راوی کے خلاف کیا ہے نا، روایت نہ کی ہو. مطلب کوئی راوی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنے سے بڑے کسی اوسک راوی کے اوپر کیا ہے، اس کے خلاف چلا گیا ہو. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ساز کہتے ہیں. اس کے بعد 5ویں چیز ہوتی ہے علت. علت صرف 5 ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے. 5واں ہے علت. علت صحت کی ضد ہے. علت کیا ہے، صحت کی ضد ہے. ابھی میں نے بتائی صحت مطلب صحیح ہونا، صحیح کا مطلب ہی صحت ہوتا ہے، صحت مند ہونا. تو اس کا الٹا کیا ہوتا ہے، علت ہوتا ہے. علت سے مراد ایسی خرابی ہوتی ہے جس کو عام عالم دین حدیث کی سند کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے ہیں. علت ایسی خامی ہے، ایسی خرابی ہے جس کو عام لوگ، میں اور آپ نہیں جان سکتے ہیں، لیکن محدثین جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ سند میں کچھ تو خرابی ہے، کچھ پرابلم ہے سند میں. یہ ایسی پرابلم ہوتی ہے جس کو ہے نا ماہر محدثین ہی پہچان سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں علت. کون پہچان سکتا ہے، یہ ماہر محدثین ہی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، معلق ہے، یہ حدیث کیا ہے نا، اس میں یہ سند میں کیا ہے، غلطی ہے. تو علت کیا ہے، صحت کی ضد ہے. اس سے مراد سند میں پائی جانے والی ایسی خرابی ہوتی ہے، پوشیدہ خرابی ہوتی ہے، ایسی پوشیدہ عیب ہوتی ہے جو حدیث کی صحت پر کیا ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی سند کو معلل کہتے ہیں. ایسی سند کو کیا کہتے ہیں، معلل کہتے ہیں. لہذا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی ہے نا علل نہ ہو. حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی علل نہ ہو، مطلب تھوڑی سی بھی کیا ہے نا خرابی ہے نا نہ ہو. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث کی سند میں ایک راوی ہے نا، ایک امام ہے نا، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث کی سند ہے. اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن دینار. کون، عبداللہ بن دینار.
تو غلطی سے انہوں نے کیا کر دیا، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی، حدیث کی کتاب لکھی ہے، تو ان کی ایک حدیث میں انہوں نے کیا کیا، ایک راوی کا نام لکھا عبداللہ بن دینار، اس کی جگہ انہوں نے لکھا عمرو بن دینار، عمرو بن دینار لکھ دیا۔ یہ غلطی ہے نا، جو لکھنے والے ہیں، لکھوانے والے کی بھی ہو سکتی ہے یہ غلطی، کہ جنہوں نے بتایا وہ بھی غلط بتایا ہو سکتی ہے، یا لکھنے والے کی بھی ہو سکتی ہے، لکھوانے والے کی بھی، لیکن بہرحال جو بھی ہو کتاب میں تو وہ چھپ گئی نا، اب بعد میں پتہ بھی چل گئی کہ یہاں تو غلط نام آ گیا ہے نا، عبداللہ بن دینار آ گیا، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہے نا، غلط نام چھپ گیا، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو وہ دوسرے تو چاہے وہ بعد میں دوسرے کتاب میں مل بھی رہی تھی سند سے، لیکن یہاں تو چھپ گیا نا، وہ اس کتاب میں تو چھپ گیا نا وہ غلطی سے نام دوسرا۔ ایک مثال کے طور پر ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، جو میں آپ کو یہاں پر نوٹس میں تو آپ کو میں دے دیتی ہوں، لیکن میں آپ کو پڑھا نہیں رہی ہوں، میں فٹافٹ پڑھ کے دے رہی ہوں کہ اس کے ایک جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ والی جو ہے آپ لوگ پڑھنا اس کو آرام سے، ٹھیک ہے۔ 5546 میں جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کو چیک کر لینی چاہیے کہ علاقے میں عید الاضحیٰ کی جماعت ادا ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر نماز نہیں ہوئی اور کسی نے قربانی کر دیا تو کیا حکم ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں کو بیان کیا، اور آخر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کس نے لکھا اس کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ تو کس نے لکھا اس کو، امام بخاری امام نے لکھا بخاری یہ نے۔ حدیث، ہے نا۔ تو امام بخاری نے لکھا ہے تو وہ کیا فرما رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کیا کیا، جس نے نماز عیدین سے پہلے قربانی کر لی ہے نا، تو اس نے قربانی کے جانور کو کیا کر لیا، ذبح تو کر دیا، لیکن اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، ذبح تو کیا لیکن اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، اور جس نے اپنا جانور نماز کے بعد کیا اس نے پا لیا سنت کو، کس کو، مسلمانوں کے سنت کو، یعنی طریقہ پا لیا مسلمانوں کا۔ یہاں جو راوی ہے نا مسدد، یہاں جو راوی ہے وہ کون ہے، مسدد، ایک ثقہ راوی ہے۔ اب ثقہ راوی کیا ہوتے ہیں، مسدد، انہوں نے تو بخاری، امام بخاری نے کس سے لیے ہیں، مسدد سے لیے ہیں۔ تو مسدد جو ہے ثقہ راوی ہے، عادل بھی ہے نا، سجود سے بھی پاک ہے، علت بھی نہیں ہے ان کے اندر، سارے پانچوں جو میں نے کریکٹرز بتائے سب صحیح ہیں۔ ایسے ہی اسماعیل ہے دوسرے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی سجود سے سب چیزوں سے پاک ہے، ایوب، محمد، یہ سارے راوی تو ثقہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح لذات ہی ہوئی، اس لیے نہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح، یہ جو حدیث ہے وہ صحیح لذات ہی ہوئی، اس وجہ سے نہیں یہ صحیح بخاری میں آئی ہے اس لیے یہ صحیح ہے نا، بلکہ یہ سند جو ہے، ایک تو پہلی بات کہ یہ سند کیا ہے، متصل ہے، یعنی 5 نام یہاں پر آئے ہیں راویوں کے، پانچوں کے 5 میں کوئی ساقط نہیں ہے، گیپ نہیں ہے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے تعلق جڑا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے عادل بھی ہیں، ہے نا، تینوں کریکٹرز ہیں ان میں، اور 2 عیب سے وہ پاک ہے، مطلب سارے کے سارے راوی کیا ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ پھر حکم کیا ہوگا اس حدیث کے لیے، یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی نے نماز عید الاضحیٰ کے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا تو اس نے اس جانور کو اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا مطلب قربانی کی، تو اس کا مطلب وہ کیا ہے، سنت پہ قائم ہو گیا مسلمانوں کے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا وہ گوشت حرام ہو گیا کھانا، تو اس کے لیے کیا ہے، حدیث کو کیا ہے، اس سے فقہا کرام نے کیا نکالتے ہیں، اس سے فقہا کرام جو ہے اس سے فقہی مسائل نکالتے ہیں کہ کیا وہ گوشت بھی حرام ہو گیا۔ اس نے تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا اس حدیث کے ذریعے میں، تو اس میں تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے اس کو
ذبح کیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ جو ہے نا اس سے استدلال ہو رہا ہے، اس حدیث سے کیا ہو رہا ہے؟ استدلال ہو رہا ہے. لاسٹ سیشن میں نے بتائی تھی استدلال کیا جاتا ہے. جس حدیث کو استدلال کے لیے مطلب ریفر کرنے کے لیے فقہا کرام یوز کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو یوز کی جاتی ہے شرعی حکم کے لیے، ہے نا، ان کا استدلال کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ ان کو واجب العمل ہے نا، یہ ہے نا کہ کیا ہے؟ حکم ثابت ہو رہا ہے، اس سے عمل کرنا واجب ہے اس پہ، تو اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے، اس سے استدلال ہو رہا ہے. اس حدیث سے صحیح لذات ہی ہے یہ، تو اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صحیح لذاتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اس لیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہی اگر اس نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ قربانی نہیں ہوگی. اے اللہ، قربانی نہیں ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جانور کا جو گوشت ہے وہ کھانا حرام ہوگا کیا؟ مسئلہ نہیں کیا نکلا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ حدیث کے مطابق عید کی نماز سے پہلے کی گئی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ گوشت کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جائز تو واجب مسئلہ، ہوگا ہاں، تھوڑی ہوگی. ایسی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، مطلب حلال ہے. وہ گوشت کا فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کی جو سنت تھی کہ اس کو کیا ہے قربانی کرنا تھا، وہ سنت ادا نہیں ہوگا اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، کہ اس نے قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، لیکن گوشت کھانا حرام نہیں ہوگا. گوشت تو اس نے نفس کے لیے کیا، مطلب اپنے فائدے کے لیے کیا، ٹھیک ہے کر دیا بھائی. اس کو اگر بکھا بھی لے گا، کھلا بھی دے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، غریبوں کو کھلا دے گا. لیکن جو سنت تھی اس کو ادا کرنا تھا کہ اس کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، وہ ادا نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی اس کی طرف سے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ جی یہ ہو گیا کہ سارے جو راوی ہیں وہ کیا ہیں؟ ثقہ راوی ہیں، ہے نا. سب کے سب کیا ہے؟ کوئی جھوٹ پہ مبنی، کوئی غلط کسی کے اوپر الزام نہیں لگا ہے، سبھی سند متصل ہے، کوئی گیپ نہیں ہے نا. پانچوں چیزیں کیا ہے وہاں پر صحیح ہے، اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح لذات ہی ہے. ایک دوسرا بھی جو ہے، دوسری حدیث بھی ہے، آپ لوگ اس کو پڑھنا آج، مطلب جب میں نوٹ سے شیئر کر دوں گی، یہ بھی آپ لوگ پڑھنا. یہ بھی صحیح لذاتی کی دوسری مثال ہے. میں آپ کو شارٹ میں بتاتی ہوں، نہیں تو آج ہو نہیں پائے گا اپنا، ہے نا. تو میں آپ کو سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 1060 ہے. تو تمام راوی اس میں جو ہے نا ضابط ہے، عادل ہے، متصل ہے، سارے کے سارے ہیں، ہے نا. یہ کئی سندوں سے بھی روایت کی گئی ہے. اس کی سند میں ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن زمیر، ہے نا، نمیر، یہ سب جو ہے سب کیا ہے؟ ثقہ راوی ہیں. ایک شخص کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کے جو قول ہے وہ یہ آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مطلب کہ اس شخص کو فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں بیچ میں آئے گا. پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے. اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی. تو وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، ہے نا. پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم پر بھی سلام ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا، مطلب پھر وہ بول رہے ہیں کہ مطلب 2-3 بار ایسا ہی 3 بار ہوتا ہے نا. 3 بار ایسا ہوا، پھر اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، یہ مطلب یہ جو حدیث ہے یہ پوری جو ہے، دیکھو آگے پڑھو گے نا، پھر فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، آپ فرماتے گئے اور وہ گیا پھر سے نماز پڑھا، لیکن پھر کیا ہے، اور تم پر بھی سلام ہو جائے، ایسا کر کے یہ حدیث پوری ہوئی. لیکن یہ جو حدیث ہے نا، یہ کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی جو ہے صحیح سے رکوع اور سجود نہیں کرتا ہے تو سجود اور رکوع یہ سب کیا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے. اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے کن کے نزدیک؟ الگ الگ مسلک والوں کے نزدیک جو ہے الگ الگ یہ مسئلہ ہے. اس کا جو PDF ہے نا، اس کا جو پارٹ ہے نا وہ لاسٹ میں آ گیا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ الگ الگ اس میں الگ الگ آتا ہے. مطلب ہر علماء اور مطلب محدثین ہے نا، جو الگ الگ محدثین نے الگ الگ اس کا مسئلہ بتایا ہے. حنفی کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک، مالک کے نزدیک جو ہے الگ الگ مسئلہ ہے. یہ جو ہے پیچھے رہ گیا میرے ہاتھ سے. ہاں دیکھو، اس حدیث کے بارے میں، حدیث واجب اعمال ہے، مطلب اس کو واجب ہے کیونکہ یہ صحیح لذاتی ہے نا. یہ تو یہ سند بھی متصل ہے، اس کے نماز ہے نا تمام راوی ثقہ ہے، عادل ہے نا، وہ ضابط ہے نا، سب چیز صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے حکم کیا ہے نا. حدیث واجب اعمال ہے، نماز کے ہر رکن میں ہے نا کیا کرنا ہے؟ رکنا فرض ہے. کس کے نزدیک ہے نا؟ مسئلہ ہے نا شافعی کے نزدیک اس حدیث کے مطابق نماز کے ہر رکن میں رکنا کیا ہے؟ فرض ہے. جبکہ حنفیٰ کے نزدیک ہے نا، جو ہم لوگ ہیں اس کے نزدیک نماز کے ہر رکن میں ہے نا کرنا واجب ہے. ہمارے یہاں ہے نا تاکید کی گئی ہے ان کے یہاں فرض ہے، لیکن ہمارے یہاں حنفی مسلک والوں کے یہاں واجب ہے. یہ دیکھو، یہ واجب ہے ہمارے یہاں رکنا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب واجب ہے اگر وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہم کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اس حدیث کے مطابق نماز کے ہر رکن میں ہے نا تعدیل، مطلب تعدیل کرنا واجب ہے. مطلب ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ واجب ہے مطلب ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ واجب چیزوں کو اگر ہم چھوڑتے تو ہم کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اور یہ حدیث دیکھیے کتنے جگہ آئی ہے نا، اتنے سارے سند سے آتی ہے، جس میں 4 راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی ہے. سیکنڈ نمبر کے بھی تابعی بھی وہی ہے، اور تابعی بھی وہ ہے. بعد میں جو والے جو ہے وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. لاسٹ میں امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری نے ہی لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری. لیکن 4 حدیثیں آتی ہے، اس کے راوی کیا ہے یہاں پر تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہے، لیکن سب کی سب کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے نا، یہ صحیح لذاتی ہی ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے دھیان سے تو یہ واجب رکن ہے کہ ہر جگہ کیا ہے؟ آرام سے ہر رکن کو، ہر نماز کی ہر رکن کو اطمینان سے آرام سے پڑھنا ہے. فٹافٹ نہیں کرنا ہے اپنے کو، نماز ادا نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ڈھکا ڈھک نماز پڑھتے ہیں کئی لوگ کو دیکھیں گے نا آپ، ڈھکا ڈھک نماز نہیں پڑھنا ہے، رک رک کے پڑھنا ہے، مطلب آرام سے پڑھنا ہے. یہاں تک ہو گیا اپنا. اس کے بعد اگر ہوتا ہے صحیح لغیری کیا ہے، تو 5 شرطیں آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا؟ باجی وہ علت جو بول رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں اس میں سمجھ نہیں پا رہی، 5واں والا. 5واں والا علت ہے، وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی علت نہیں ہونی چاہیے، مطلب کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں نے اس کا علل مطلب کمی بتائی نا آپ کو، علل مطلب کمی. اب آپ اس میں سنیں گے نا، علت مطلب صحت کی ضد ہے، صحت مطلب صحت مند ہونا، اس کا اپوزٹ کریں گے تو وہ بیمار ہوگا. مطلب ایسی خرابی ہوتی ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں. حدیث کی سند میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ پرابلم ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیول محدثین لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ علت ہوتا ہے کمی یا ضد بولتے ہیں. صحت کا الٹا خرابی. سند میں کوئی خرابی ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو علت کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا یاد رکھو. اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے صحیح لذاتی کے لیے 5 شرطیں ہوتی ہیں.
اگر آپ کے پاس ایک سند ہے جس میں اتصال سند ہو، تمام راوی نیک ہو، متقی ہو، لیکن ضابطے روایت کے معاملے میں ایک راوی کا حافظہ مضبوط نہیں ہوگا تو ضبط روایت والی شرط میں کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی، نقص ہے۔ صحیح لغیری ہی پڑھ رہے ہیں، دوسرا والا ہوتا ہے صحیح لغیری ہی۔ 5 شرطیں ہم نے پڑھ لیے، لیکن اس میں سے ایک جو شرط تھی وہ شرط حافظے والی کیا ہو گئی؟ کمی رہ گئی، نقص رہ گیا اس میں۔ 6 راوی تھے، 6 میں سے ایک راوی ایسے تھے ان کا حافظہ یادداشت کمزور تھی، تو اس کمی کی وجہ سے وہ حدیث جو تھی وہ صحیح لذاتی ہی نہیں ہو سکتی، وہ کیا کہلائے گی؟ لغیری ہی۔ کیوں کہلائے گی؟ کیونکہ دوسری سند کے وجہ سے اس کو کیا ملتی ہے نا؟ طاقت ملے گی۔ وہ حدیث میں تو اس کو طاقت نہیں ملی، لیکن دوسرے حدیث میں کیا ہوتی ہے؟ سیم ٹو سیم حدیث ہوتی ہے جو دوسرے سند سے آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو کیا مل جاتی ہے؟ طاقت مل جاتی ہے۔ جو کیا تھی اس کے مقابلے میں کیا تھی؟ بہت طاقتور حدیث تھی۔ ان میں کوئی ایک بھی راوی ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نقص ہو، ہر ایک راوی اس میں ضابط ہو، سب کا حافظہ مضبوط تھا۔ پھر یہ سند جس کا ایک راوی جو ہے اس کی یادداشت کمزور تھی، اس کو وہ حدیث جو ہے دوسری حدیث جو ہے کیا کرتی ہے؟ اس کو سپورٹ کرے گی، تو ایسے حدیث کیا کہتے ہیں؟ اس کو لغیری ہی، کیونکہ اس کو دوسرے کا سپورٹ مل رہا ہے، تب وہ حدیث کیا ہو پائی؟ صحیح ہو پائی۔ صحیح۔ ایک چیز بس کمی تھی، باقی سب چیز تھا۔ ایک راوی میں صرف ایک راوی ایسا تھا جس کی یادداشت کمزور تھی، 6 راوی میں سے ایک راوی ایسا تھا جس کی یادداشت، وہ بھی پہلے وہ ٹھیک تھا لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ ان کی یادداشت تھوڑی کمزور ہو گئی، تو کیا ہوا؟ وہ حدیث جو ہے لذاتی ہی کی درجے پہ نہیں جائے گی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ویسا ہی حدیث، وہی حدیث کسی دوسرے سند سے آئی ہوگی، وہ سند کو دیکھا جائے گا، اور اس سند کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو رہی ہے؟ اس کو طاقت پہنچی، تو اس کو کیا مانا گیا؟ صحیح مانا گیا۔ تب یہ جو حدیث ہوئی جو کمزور تھی پہلے، لیکن اب جو ہے دوسرے کی سپورٹ سے جو ہے یہ صحیح ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں صحیح لغیری ہی۔ لیکن ہوئی تو صحیح نا یہ بھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس جی میں کیا میں کمی تھی؟ حافظے میں کمی ہے، اس حدیث میں حافظے میں کمی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے تو اگلی حدیث میں نے اس میں یہاں پر کیا کیا ہے نا؟ وہ دیا آپ کو، ایگزامپل بھی دیا یہاں پر، آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس میں ایک راوی ہے نا، اس میں آتا ہے کہ اہل ضبط سے میں سے نہیں ہے، مطلب ان کا حافظہ کمزور ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہو گئی؟ وہ کمی آ گئی، نقص آ گیا، اس لیے یہ صحیح لذاتی حدیث نہیں ہو پائی۔ لیکن سنن ترمذی نے جب یہ لذاتی ہی نہیں تھی تو کیوں لکھا انہوں نے؟ سنن ترمذی نے کیوں لکھا؟ امام ترمذی نے کیوں لکھا بھائی اس کو؟ کیوں لکھا؟ جب وہ صحیح لذاتی ہی نہیں تھی تو سنن ہے وہ، پھر سنن ترمذی میں انہوں نے کیوں لے لیا؟ کیونکہ دوسرے جو سند تھے اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اس حدیث کی دوسری سند کو دیکھا گیا تو اس میں کوئی نقص نہیں تھا، لہٰذا اس حدیث کی سند میں جو نقصان پہنچا تھا اس کی کیا ہو گئی؟ تلفی دوسرے حدیث سے ہو گئی، اور یہ حدیث صحیح لغیری کے مرتبے پر پہنچ گئی۔ امام بخاری، امام مسلم نے یہی حدیث جو ہے صحیح سند سے لی ہے، جو یہ حدیث جو انہوں نے لی ہے نا، ترمذی نے لی ہے، وہ حدیث کو انہوں نے دوسرے سند سے لیا تھا، اس سے ان کو کیا مل گیا؟ تقویت مل گئی، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو کیا ہے اس میں لے لیا۔ اس میں جو حدیث کے بارے میں آتا ہے، اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ضرور حکم دیتا مسواک کرنے کی ہر نماز میں۔ تو متن سے یہ تو صحیح ہے، لیکن محمد بن عمر بن علقمہ کا حافظہ کیا تھا؟ کمزور تھا، اس بیسس پر یہ کیا بن گئی؟ لغیری ہی بنی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حافظہ جو ہے، نام آیا ہے جو محدث ایک راوی جو ہے نا، ایک راوی کا نام آیا ہے علقمہ، ہے نا، محمد بن عمر بن علقمہ کا حافظہ کمزور تھا، اس لیے کیا ہے انہوں نے کیا کیا؟ دوسری حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے سند لے لیا، اور اس حدیث کو کیا ثابت کر دیا؟ لغیری ہی۔
लिगैरी ही क्यों कहलाई? क्योंकि उसको दूसरे हदीस से सनद की जरूरत पड़ी, तभी ये क्या हुई, सही हो पाई, इसलिए इसको कहते हैं सही लिगैरी ही। तो सही लिगैरी ही वो हदीस है जिसके रावियों अभी में अजान हो गई है तो मगरिब जी की अजान हो गई। हाँ बेटा, आप लेफ्ट कर लो, आपको करना है तो। वैसे आप मगरिब के टाइम का वक्त होता है, नमाज के लिए वक्त होता है, तो आज हम इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है बुखारी की हदीस स्टार्ट करने वाले हैं ना, बुखारी की किताब जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी, और तो इसका जो अस्माए हुस्ना भी शुरू होने वाला है। जी जी अस्माउल हुस्ना जो चालू होगा वो भी मतलब वो तो मतलब 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन है 6 तारीख अच्छा, को। जी जी। 6 तारीख से ओरिएंटेशन होगा, फिर 7 तारीख से कितने आप लोग बजे? जो है स्टूडेंट लोग जी कितने वो बजे? डेली होगा, वो डेली होगा बेटा, 4 से 4:30 तक के। जी अभी ठीक जो है। है ये आप लोगों को हम टाइम दे रहे हैं ना, आपको ये जो है ये हदीस के लिए आपको टाइम देंगे 1 महीने का। आप लोग साइंस ऑफ हदीस को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका टेस्ट दे दीजिए इस बीच में, 1 महीने के अंदर ही टेस्ट देंगे आप लोग, और उसका रिजल्ट भी हम बता देंगे, है ना, टॉपर्स कौन हुआ, कौन कितने मार्क्स लाया। उसके बाद फिर हम जो है उसको चालू करेंगे, सही बुखारी को बहुत सिस्टमेटिक तैयार करेंगे, उसको सिस्टमेटिकली चालू करेंगे उसको इंशाल्लाह ताला, ठीक है? जी उसके बाद जी एक होती है हसन, हाँ इसके बाद आप जिसको जिसको पढ़ना है तो आप पढ़िए अभी, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग से सुन लेना, ठीक है? उसके बाद होता है तो हसन बाजी लिगैरी। ये जी जैसे अभी आप जो पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। तो माजरत चाहेंगी बाजी, हमने बीच में डिस्टर्ब किया आपको। जी जी बेटा बोलो। बाजी जैसे अभी जो पढ़ा रहे हैं, ये अपनी बुखारी शरीफ की हदीस है ना? ये जो है केवल हदीस के बारे में बता रहे हैं बेटा, इसकी किताब अलग आती है, ये हदीस के बारे में नॉलेज इल्म हासिल करना है। असल अच्छा जो है किताब जो है हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, सही बुखारी नंबर अच्छा 1 से भी स्टार्ट बेसिक, करेंगे। हाँ अच्छा भी आप मतलब ये बेसिक पढ़ा सही, देते हैं। हाँ ये बेसिक पढ़ा रहे हैं कि जो उसमें वर्ड आएंगे ना बीच बीच में हम जब समझाएंगे ना, तो सीका रावी क्या है, हसन लिगैरी क्या है, हसन सही है, सही है लिजाती ही क्या है, ये सब वर्ड आएंगे बीच बीच में कभी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये मालूम हो। जैसे अब ज़ईफ हदीस है ना, आपको ज़ईफ हदीस के बारे में क्या मालूम है? आप तो हम सब समझते हैं कि ज़ईफ हदीस को तो नहीं लेना चाहिए, समझते हैं कि नहीं? हर ज़ईफ जी हदीस मरदूद नहीं होती है, उसकी सनद ज़ईफ होती है। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि सनद मुत्तसिल ना हो। ज़ईफ हदीस वो हदीस है जिसकी सनद के रावियों में सही और हसन की तमाम शरायत हो, क्या हो, मिसिंग हो। सही हदीस और हसन हदीस की जो शरायत पढ़े अभी अपन ने, वो गायब हो, एक गायब होगी या सब की सब शर्त गायब होगी, सारे की सारे शर्त गायब हो जाए या कुछ गायब हो जाए। 5 शर्तें बताई मैंने अभी। तो ये खराबी अगर सनद में है, सनद मुत्तसिल हो, है ना, रावियों की मुलाकात ही ना हुई हो, तो या कोई रावी मिसिंग हो गया हो, या कोई रावी अननोन हो जिसको कोई जानता ही नहीं है, या तमाम रावी आदिल ना हो, किसी रावी पर हो सकता है झूठ बोलने का इल्जाम साबित हो। तो इस वजह से, इस मसाइल की वजह से सनद में जो खराबी होती है उसको क्या कहते हैं, ज़ौफ कहते हैं। मसाइल की वजह से सनद में जो खराबी होती है उसको ज़ौफ कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। और जिस सनद में ज़ौफ हो उसे ज़ईफ सनद कहते हैं। तो इस वजह से इस हदीस को जी ज़ईफ हदीस कहा जाता है। सनद के ज़ईफ होने की वजह से हदीस को ज़ईफ कहा जाता है। हदीस का जो कौल होता है वो ज़ईफ नहीं होता है, हदीस ज़ईफ नहीं होती है। हदीस का जो सनद होता है, पहुंचाने वालों के बीच में क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, ज़ईफनेस पाई जाती है। हदीस ज़ईफ नहीं होती है बल्कि सनद ज़ईफ होती है। ज़ईफ हदीस मरदूद नहीं होती है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, उसकी सनद ज़ईफ होती है। मुनकिरीने हदीस जो होते हैं ना, उनकी आदत होती है बात बात पे वो सनद के ज़ौफ की वजह से उस हदीस को क्या कह देते हैं, ये तो मौजू हदीस है, ये तो मौजू हदीस है। मौजू हदीस मतलब झूठी कह देते हैं वो लोग कि ये फैब्रिकेटेड हदीस है। तो ये ऐन जहालत है,
کفر ہے یہ، کیونکہ موضوع سے مراد جھوٹی حدیث ہوتی ہے، اور یہ جو ضعیف حدیث ہے وہ جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے، اس کی سند میں پرابلم رہتی ہے۔ کون سی پرابلم ہوتی ہے؟ جو ہم نے ابھی 5 جو پڑھے نا، ابھی 5 جو ہونی چاہیے اس میں سے ایک آدھا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ سنن ترمذی میں 135 نمبر کی حدیث ہے، آپ اس میں دیکھ لینا، میں آپ کو بتا دیتی فٹافٹ، آپ اس PDF میں پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک راوی ہے حکیم اسرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی حائضہ کے پاس، حائضہ عورت کے پاس آیا یا اس کے دبور میں داخل ہوا یا نزومی یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس میں ضعف کیا ہے بھائی؟ اس کو ضعیف حدیث کیوں کہا گیا ہے؟ سنن ترمذی کی 135 نمبر کی حدیث ہے، اس کو ضعیف کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ کیا ضعف ہے، کیا پرابلم ہے؟ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے حکیم اسرمی، جس کے بارے میں محدثین کے بیچ میں شدید اختلاف ہے۔ ایک راوی کے بارے میں سارے محدثین کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ شکا راوی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پورا اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حدیث ہے نا جو ہوتے ہیں، ہے نا، جس کے کیا ہے، جس کے بارے میں ایک آدھا چیز کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، پھر سارے محدثین کیا ہے، اپنے اپنی رائے دیتے ہیں۔ پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ حدیث کہیں اور مروی ہے کسی اور سند سے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی حدیث اور مروی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اور حدیث آتی ہے، یہاں پہ نمبر وغیرہ آپ کو مل جائے گا، اس پہ حدیث میں آتا ہے کہ حائضہ عورت سے زنا کیا تو 1 دینار صدقہ کریں۔ اگر یہ کفر ہوتا تو کفارہ ادا کرنے کو کہا جاتا، کیا کفر کیا مطلب تو پھر تم تو اسلام سے نکل ہی گئے۔ اگر کفر کرنا ہوتا تو تم تو اسلام سے ہی ہٹ گئے، پھر کفارہ دینے کی بات کیوں ہوتی؟ حائضہ عورت کے پاس جانا یا دبور میں داخل ہونا یا نجومی کے پاس جانے سے کفر کیا۔ اگر یہ حدیث کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ صرف ایک جو راوی ہے وہ کیا ہے نا، اس کا حافظہ کمزور ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دوسری حدیث سے کیا لیا جاتا ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ایک حدیث میں نبی آپ کو بتائی کہ حائضہ عورت سے زنا کیا تو وہ 1 دینار صدقہ کرے۔ اگر یہ کفر ہوتا حائضہ عورت کے پاس جانا تو کفارہ ادا کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ اور ایک سند اور آتی ہے ابو داؤد کے ابن ماجہ سے، جس میں آتا ہے نا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو آتا ہے اپنی بیوی کے پاس دبور سے، مطلب غلط راستے سے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو زنا کرتا ہے اپنی بیوی کے پاس دبور میں۔ تو ان دونوں احادیث کی سند صحیح ہے، لیکن اس میں کفر کا بیان تو نہیں ہوا ہے نا۔ اس کی وجہ سے جو پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ سنن ترمذی کی حدیث جو ہے ضعیف ہے نا، حدیث کو تائید نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ سند ضعیف ہی رہے گی۔ ورنہ اگر تائید مل جاتی تو وہ تو کیا بن جاتی، حسن کے درجے میں پہنچ جاتی۔ تو ضعیف سند والی حدیث بیان کرنے کا کیا حکم ہے، کون سی ضعیف سند کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو محدثین نے ضعیف سند والی حدیث کو 3 شرائط کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ ضعیف سند والی حدیث کو 3 شرائط کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو یہ بس یاد رکھنا ہے آپ کو۔ پہلا، ان کا تعلق عقائد سے نہ ہو، عقائد کے بارے میں غلطی ہے نا اسلام میں قبول نہیں ہے۔ عقائد کے بارے میں، عقائد کے بارے میں اگر وہ حدیث ہے تو ضعیف حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس میں حلال اور حرام کے متعلق کسی شرعی حکم کا بیان کیا گیا ہو تو وہ بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حرام حلال کے معاملے میں شرعی حکم ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ ضعیف حدیث ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے وہاں پر ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے یہ کہا جائے گا اگر آپ ضعیف حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں تو۔ اور محدثین اور فقہاء نے صرف
ضعیف حدیث، ضعیف سند والی اس حدیث پر عمل کرنے کو کہا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، فضائل اعمال کا بیان ہو، مطلب یہ فلاں کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، مطلب اس چیز کی یہ فضیلت آئی ہے۔ اگر وہ حدیث کسی ضعیف حدیث سے مل رہی ہے، وہ مطلب سند جو ہے، یہ بات اگر کسی ضعیف حدیث سے بھی مل رہی ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ کون سی؟ فضائل اعمال کا بیان ہو، یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اس چیز کو کر لو تو اس کی یہ فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایسی حدیث ضعیف حدیث ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، لیکن عقائد کے بارے میں کوئی حدیث ضعیف حدیث ہے تو اسے ہم جو ہے شرعی حکم کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات ہوتی کہ ضعیف حدیث نہیں لینا ہے تو محدثین نے تو پوری کی پوری کتاب لکھی ہے ضعیف حدیث پہ، پوری کی پوری کتاب ملتی ہے ایک ضعیف حدیث پہ۔ تو اگر ضعیف حدیث نہیں لینا ہوتا تو کتاب کیوں لکھتے وہ محدثین؟ ٹائم ویسٹ کرتے کیا اپنا؟ نہیں کرتے، ہے نا۔ تو اپن لے سکتے ہیں، لیکن عقائد پہ جو ہوگا، حرام حلال پہ ہوگا، اور جب ہم کوٹ کریں گے حدیث کو تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہیں کریں گے، ہم کیا بولیں گے، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حدیث، ضعیف حدیث کو ہم لے سکتے ہیں جس میں فضائل اعمال، مطلب تم ایسا کرو گے، سورہ ملک پڑھ لو گے تو تم کو کیا ہوگا، ہے نا، یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، اس ٹائپ کی جو ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تم یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو تم کو اتنا فائدہ ہوگا، یہ فضائل ہوتا ہے، مطلب فضائل کو کے بارے میں، فضائل کسی عمل کے فضائل کے بارے میں کوئی حدیث بتائی جاتی ہے، ضعیف حدیث کے ذریعے بھی آتی ہے تو اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ عقائد کے بارے میں، حرام حلال شرعی حکم کے بارے میں نہیں کرنا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث اور کیوں نہیں لینا ہے؟ جی باجی الحمدللہ۔ نا، تو صحیح کے بعد جو دوسرا کیٹیگری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن کی ہوتی ہے۔ حسن کے بارے میں نے بتائی تھی کہ کیا ہوتا ہے اس میں، ہے نا، حسن میں کیا ہوتا ہے، صرف تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، لجاتی ہی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن حسن میں کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی ایک آدھا راوی میں کیا ہوتی ہے، ضابطے کی کمی ہوتی ہے، چاہے وہ کیا ہوتا ہے نا، یا تو وہ عادل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک راوی کے اندر کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے تو وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، تو اس کو حسن لذاتی، اور حسن پھر اگر اس کو تائید دوسرے حدیث سے مل رہی ہے تو اس کو حسن لغیرہ۔ تو یہ سب کیول نام ہے، آپ کو صرف اس کا ڈیفینیشن تھوڑا سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، آپ کو اس میں مل جائے گا، یہ PDF میں شیئر کر دوں گی، آپ لوگ پڑھنا ہے اس کو، انگلش میں بھی کروا دوں گی میں اس کو، مطلب انگلش میں بھی اور رومن میں بھی کروا دوں گی، تو آپ لوگ اس کو اپنے نالج کے لیے رکھیے بس، ریکارڈنگ بھی بھیجو گے نا؟ ہاں ریکارڈنگ یہ والی بھیج دیں گے، ریکارڈنگ سارے بھیج دیں گے ہم آپ کو، جتنی ہوئی ہے اتنی، اور آپ ایگزام دے دیجئے انشاءاللہ، تو آپ کو کیا ہوگا، کانفیڈنس رہے گا کہ ہم سائنس آف حدیث کے بارے میں جانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بخاری جب اسٹارٹ ہوگا تو ہم کو یہ سب چیزوں سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کچھ زیادہ کچھ ٹینشن نہیں رہے گی، سیدھا ہم حدیث پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے، ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے بارے میں کیا پڑھیں گے ہم، کہ اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، تو اس میں کیا ہے نا، ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہاں صحیح بات ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اگر کوئی شادی کرنے نکلا ہے تو وہ شادی کرنے اگر وہ گیا ہے تو وہ جہاد کے لیے تو نہیں گیا ہے نا، عورت کی چاہ میں گیا ہے تو اس کو اسی چیز کا فائدہ ملے گا کہ اس کو عورت مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، لیکن کوئی جہاد کے لیے گیا ہے تو اس کو کیا ہوگا، جہاد کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو یہ اعمال کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے، اس ٹائپ سے ہم حدیث کو پورا سمجھیں گے۔ جیسے حیض کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی حدیث بتائی نا آپ کو، یہ حدیث ہیں، حیض کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، امہات المومنین، ہے نا، رضی اللہ عنہما کی حدیثیں ہیں، تو یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ جو سائنس آف حدیث تھا، یہ ہم نے صرف آپ کے نالج کے لیے بتایا ہے، اگر آپ اس کو نہیں بھی جانتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں بھی آیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ہم 8-9 سیشن لگا دیے اگر یہ سمجھنے میں کہ کون سی حدیث کو کیا کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، ہمارے لیے فائدے کا ہی سودا ہے، کیونکہ یہ دین کے علم کے لیے بیٹھے تھے ہم، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی دعا کے لیے ہے، کوئی دعا کریں گے بیٹا؟ شبانہ باجی کو ہم نے کہا تھا، ہے کیا وہ؟ کوئی دعا کریں گے، تھوڑی سی چھوٹی سی کر لیجئے، کوئی دعا کر رہے ہیں تو
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی وقت لگایا، اللہ ہماری تمام دلی تمناؤں کو، حاجتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے رحم سے قبول فرما لے۔ جو لوگوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جس دین کے علم کے لیے اب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیٹھے ہیں ہم لوگ، اس سے ہمیشہ ہم کو فائدہ ہی ملے اور جنت میں ہمارے جانے کا یہ ذریعہ بن جائے، اور ہمارے دماغوں میں ہمارے ذہن کو کھول دے اور ہمارے اندر حکمت پیدا کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے کاموں میں لگائے، ہمیں بھی ہم سے دین کا کام لے لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم کوشچنس آپ کو ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کی آڈیو بھی سن لیجئے، آپ اس کے کیا ہے نوٹس بھی پڑھیے، اور آپ کو کوشچنس دیے جائیں گے، آپ کے گروپ میں پریکٹس کے لیے ہوں گے تو آپ اس کو سالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو اور نالج بڑھے گا۔ اگر آپ کلاس نہیں بھی کیے ہیں، اگر کوشچن سالو کریں گے تو آپ کو بہت سارا نالج مل جائے گا، کوشچن سے بھی، کوشچن آنسر سے بھی، ٹھیک ہے؟